बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े, या यूं कह लीजिए कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, क्या वो या उनके साथ कुछ करीब तरीन साथी वो अडियाला जाएंगे, जेलों में जाएंगे और भुगतेंगे कि उन्होंने इस सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद सिस्टम की डिमांड्स को कबूल करने से इनकार कर दिया? क्या ये वक्त करीब आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बड़ों पर, और ये सिस्टम, ये हुकूमत कोलैप्स करने वाली है, ये सब खत्म होने वाला है और नून लीग की भी बारी कुछ वक्त बाद लेकिन आने वाली है? ये हमारे यहाँ डिस्कस हो रहा है। देखिए, मैं आपसे पहले ही अर्ज कर दूं कि जब भी हम ये डिस्कशन करते हैं तो हम सब सहाफ़ी भी और इस चीज़ को डिस्कस करने वाले भी, यानी अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ का चस्का लेकर के देखना आप नून लीग के साथ क्या होता है, देखना आप पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता है, अगर ये डिस्कस करते हैं और ये भी कि इसके नतीजे में पीटीआई के साथ चीज़ें बदलेंगी और कुछ अच्छा भी हो सकता है, अगर हम ये सब डिस्कस करते हैं तो हम तमाम के तमाम लोग बशमूल इस खाकसार के एक रिवायती बेहिसी का, बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं कि देखना पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा, देखना जरदारी जेल में होगा, देखना मुराद अली शाह जेल में होगा, कुछ और लोग बड़े बड़े नाम वगैरह ये जेल में होंगे, और फिर उसके बाद इनका रगड़ा लगेगा, फिर इनकी एहतसाब अदालतों में पेशियां होंगी, फिर नून लीग वालों को देखना, नवाज को, शहबाज को, मरियम को देखना, मरियम की हुकूमत के स्कैंडल्स देखना। अभी हमारे सामने फैसलाबाद के करीब 2 तहसीलों का मामला आया है, सुथरा पंजाब में 1 अरब प्लस की करप्शन की बात हो रही है। तो धड़ाधड़ चीज़ें निकलेंगी, देखना फिर इन लोगों के साथ क्या होता है। ये जो मरियम नवाज शरीफ और इनके करीब तरीन खवातीन नज़र आती हैं, इन लोगों के मामला देखना, जो करप्शन हो रही है, तुम्हें तो अभी अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या क्या कहानियाँ निकलेंगी। हम लोग ये कहानियाँ करप्शन की डिस्कस करें, ठीक, इनको निकालें, ठीक, इनको बेनकाब करें करप्शन करने वालों को, ठीक, लेकिन देखना इसके नतीजे में क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, अभी तो करने वाले क्या करेंगे। तो हम सब रिवायती बेशर्मी का, बेहिसी का मुजाहिरा करते हैं, और ये रिवायती बेहिसी बेशर्मी इस मुल्क में हमेशा से चली आ रही है, क्योंकि करने वाले कौन हैं? जिन्हें कहते हैं फैसला साज, पॉलिसी साज, बंद कमरों में फैसले करने वाले, उन्हीं लोगों की बात होती है। क्या कभी इन तमाम चीज़ों के नतीजे में वहाँ ये तपिश महसूस की गई? क्या कभी इन तमाम चीज़ों का नतीजा वहाँ ऐसे गया? एक से 2 मिसालें हैं, लेकिन क्या वहाँ पर सब के सब दूध के धुले हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं? तो ऐसा तो नहीं है। ये जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह के हम लोग हैं, जिस खमीर से हम गुंधे हुए हैं, उस खमीर में जो चीज़ें हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं, उधर भी मौजूद हैं। तो अगर हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हुए करेंगे ना कि देखना क्या होगा, तो हम बशमूल बड़े बड़े सहाफ़ी, हम सब के सब रिवायती बेशर्मी का मुजाहिरा करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आसिफ अली जरदारी साहब इन अडियाला या इन कोट लखपत या समवेयर इन सेंट्रल जेल कराची, मलीर वगैरह, ये जो बातें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, पैगाम मिलना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैगाम मिलना शुरू हो चुके हैं, और इस बात का ऐलान कि पीपल्स पार्टी इन पैगामात के मिलने के बाद बरमला तैयार है ऐसी किसी भी चीज़ के लिए, ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने करना शुरू कर दिया। मैं ये देख रहा था कि 1 से 2 डिजिटल नाई वगैरह उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं कि देखिए जी, जो ना तमाम एजेंडा है वो एजेंडा तमाम किया जाएगा। जो चीज़ें पहले से करनी थी, नहीं हो सकी फॉर सम रीज़न, इस सिस्टम में मौजूद लोगों की किसी जगह मुखालिफत की वजह से, किसी जगह प्रॉब्लम की वजह से, तो वो तमाम का तमाम एजेंडा मुकम्मल किया जाएगा। देखिए होता क्या है, एजेंडा तो मुकम्मल होगा, चैन तो लिखा जा रहा है, एजेंडा मुकम्मल होगा, और एजेंडा ये मुकम्मल नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, ये भी यकीन मौजूद है। तो अभी हुआ क्या है, ऐसे सहाफ़ियों के ज़रिए ख़ास तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि आपको तब ऐसा सही वैसा गलत ये तब याद नहीं आया जब आप गवर्नर बनाकर बैठ गए,
جب آپ صدارت کے عہدے پر آ گئے، جب آپ 2 صوبوں میں حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو گئے، جو وزارت اعلیٰ کے منصب پہ آپ کو ملا ہے وہ کسی اور کو ملنا تھا، پھر بھی آپ کو مل گیا، پھر اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈز بھی میٹ کی جا رہی ہیں، آپ کے صوبے میں بھی گورنر بدل دیا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، تو یہ کیسے آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین کو تن بھی دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ کر رہے ہیں؟ وہ جو ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے ساتھ ایسا کریں گے آپ ایسے، تو یہ پیغام کچھ ڈیجیٹل صحافیوں کے ذریعے صاف طور پر دیا گیا ہے۔ اچھا، ان ڈیجیٹل صحافیوں نے یہ پیغام اپنے چینلز کے اوپر نہیں دیا، کیونکہ چینل کے مالکان تو ہر چیز کو الاؤ نہیں کرتے، کچھ چیزیں الاؤ کرتے ہیں، کچھ چیزیں الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ بعض چینل کے جو مالکان ہیں وہ سیاسی لوگ بھی ہیں، اور وہ سیاسی لوگ کچھ چیزوں پر بالکل مان جائیں گے، کچھ چیزوں پر نہیں بھی مانیں گے، تو یہ پیغامات دیے گئے۔ ایک دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بڑا وائرل کلپ ہے، حامد میر صاحب نے خود بھی اس کو پوسٹ کیا ٹویٹر پہ آ کے، اور اس پر صحافی بڑی بات کر رہے ہیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بیرسٹر عقیل ملک بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بات ہو رہی تھی، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہاں آغا رفیع اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کی بات کاٹتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، اور لکھا حامد میر صاحب نے ٹویٹر پہ اس کو پوسٹ کرنے کے بعد اپنے پروگرام کا کلپ پوسٹ کیا، اور ساتھ میں لکھا کہ جہاں علی ظفر صاحب اور تحریک انصاف والے موجود ہیں آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پھر ہنستے ہوئے کہا ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا بیرسٹر عقیل ملک صاحب یہ ابھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ احمقوں کی جنت میں ہیں، احمقوں کی جنت میں ہیں، یعنی باری ان کی بھی آئے گی۔ تو اس وقت جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، ہمارے ساتھ تو ہو جائے گا۔ اور کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور نون لیگ ان پر نہ صرف یہ کہ ایک مان چکی ہے، بلکہ میری نون لیگ کے ایک صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے جو چیزیں بتائیں، نوجوان وزیر ہیں، تو انہوں نے جو چیزیں بتائی، تو نون لیگ تیار ہے، بلکہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہے دیکھو یہ کر لو، یہ کرنے میں بھلا ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس پر ہم سے شکایت مت کرنا۔ اور پیپلز پارٹی والوں نے جس طرح آغا رفیع اللہ نے پروگرام میں کہا، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کچھ وقت لگ جائے گا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے۔ معاملہ اٹکا ہوا ہے NFC ایوارڈ پہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے۔ 28ویں ترمیم نہ تمام ایجنڈا تمام کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو لازمی ہوں گی، اور ان چیزوں کے نتیجے میں یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم اگر نہیں ہوں گی تو لپیٹ دیا جائے گا، یہ ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، فارمولا 57.2 یہ جائے گا صوبوں کے پاس، جو NFC 7واں NFC ایوارڈ تھا، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، اور 42.5 مرکز کے پاس رہے گا۔ مرکز کہہ رہا ہے کہ اس میں سے اب میں کیا کروں، کیا کروں، اور جب مرکز یہ بات کہہ رہا ہے نا، تو مرکز سے مراد وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرکز کی بیوروکریسی جو پورا ملک اور بہت سے معاملات چلانے کی ذمہ دار ہے، صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہائیبرڈ حکومت کی ہے، تو ہائیبرڈ حکومت میں جو دیگر فریق ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو مرکز یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک تمام چیزیں چلانی ہیں، اخراجات نکالنے ہیں، ڈیفنس نکالنا ہے، ڈیفنس کے ساتھ اس میں پینشن وغیرہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ نکالنا ہے، پھر ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، قرضوں کے معاملات دیکھنے ہیں، تو وہ نہیں دیکھے جا سکتے۔ اس 42.5 میں مرکز یہ بات بتا رہا ہے۔ اب یہ جو 57% ہے، اس کی جو تقسیم ہے، اس کا فارمولا کیا ہے؟ آبادی اس کا ایک بڑا فارمولا ہے، غربت اس کے فارمولے میں ایک بڑا فیکٹر ہے کہ کسی کی آبادی اتنی ہوگی تو اس آبادی کے حساب سے ضروریات ہیں اتنا دے دیں گے، یعنی 50% زیادہ، جو 57.5 میں جتنا بھی بنتا ہے، وہ جو ٹوٹل ہے اس ٹوٹل کا 50% سے زیادہ پنجاب کو ملتا ہے، یہ 13 کروڑ کی آبادی ہے۔ پھر اس کے بعد 24 کے آس پاس کچھ ملتا ہے سندھ کو، پھر 14 سے کچھ اوپر ملتا ہے خیبر پختونخوا کو، اور خیبر پختونخوا کو شورش زدہ صوبہ، وار اینڈ ٹیرر والا حصہ 1% اضافی ملتا ہے۔ یہ فارمولے کے مطابق ہے، ملتا ہے میں نہیں کہہ رہا، فارمولے کے مطابق ملنا ہے۔ پھر بلوچستان کا حصہ کچھ 9% کے آس پاس بنتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہے
کہ اس فارمولے کے تحت ہوگی. اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. پنجاب کہتا ہے ہم نے پہلے ہی اپنا شیئر چھوڑا ہوا ہے, اس میں یہ جو 50% پلس ہے اس میں بھی ہم نے اپنا شیئر بڑا چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں 13 کروڑ کی تو ہماری آبادی ہے, اور پھر اس کے بعد غربت پہ خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں, بلوچستان کے معاملات ہیں, سندھ کے حالات ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اب اگر یہ جو آبادی کا فارمولہ ہے نا 13 کروڑ والا, اس کو ہی آپ لگانا چاہیں تو یہ فارمولہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ پلس ہے. یہ کراچی میں کوئی بھی آپ کو سماجی خدمات انجام دینے والا زیادہ بہتر انداز میں بتا دے گا. یعنی فیصل ایدھی بتا دیں گے, جے ڈی سی کے ظفر عباس بتا دیں گے, دیگر لوگ بتا دیں گے کہ کراچی کے حالات کیا ہے. ابل رہا ہے یہ شہر, ابل رہا ہے, آبادی جس طرح سے بڑھی ہوئی ہے, اور یہاں ارتکاز دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی اور شہری علاقوں کی جانب کیا کراچی کی جانب آنا یہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس لیے کراچی آپ کو ابلتا ہوا محسوس ہوتا ہے آبادی کے معاملے میں. اب کراچی والے اگر یہ کہیں کہ جناب 3.5 کروڑ ہماری آبادی ہے, پہلے ایک وقت میں کہتے تھے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا پختون شہر ہے, یہاں اتنی بڑی تعداد میں پختون آباد ہیں کہ پشاور میں بھی اتنے نہیں ہوں گے. اب کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب کے, خاص طور پر جنوبی پنجاب کے کسی بھی شہر سے زیادہ یہاں جنوبی پنجاب والے سرائکی بولنے والے بھائی بستے ہیں, تو یہ ان کی بھی بہت بڑی آبادی ہے. پھر اگر آپ 2010 سے اسپیشلی دیکھنا شروع کریں, آپ کو کراچی میں جو انٹیریئر سندھ والے ہیں, سندھی بولنے والے بھائی ہمارے, اور ہمارے لیے انتہائی سب ہماری ہیں, سب ہم ہیں, تو انتہائی قابل احترام, قابل محبت, اور میں تو خود کوٹری کا ہوں, انٹیریئر سندھ کا ہی ہوں, تو گو کہ ہوں اردو اسپیکنگ لیکن ہوں کوٹری کا. تو ان کا بھی ارتکاز کراچی کی جانب بڑھا ہے, بہت بڑھا ہے. تو یہ جو چیز ہے اگر آپ فارمولے کے مطابق ٹھیک کریں تو کراچی کا حصہ بھی بہت زیادہ بنتا ہے. کراچی کو وہ حصہ نہیں ملتا, صوبوں کو وہ حصہ نہیں ملتا جو این ایف سی میں طے شدہ ہے, اس کو بھی اگر گھٹا دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے, شدید زیادتی ہے, اور یہ زیادتی قابل قبول نہیں ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مان لی جائے گی اور یہ ایسے ہی ہوگا, یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر سوچ لیں کیا کرنا ہے. اچھا, یہ جو سوچ لیں کیا کرنا ہے کہ پیغام کیا ایسے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ صدر نہیں ہیں, آپ استعفیٰ دیں اور آپ جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پھر کرنے کے طریقوں میں آپ نے دیکھا ہے ابھی نیب ایکٹیو ہوا ہے, تو جو کراچی میں لیاری ایکسپریس وے والا منصوبہ ہے اس پر کام شروع ہو گیا. پھر زمینوں کی الاٹمنٹ کا ایک اور معاملہ, اس پر کام شروع ہو گیا. نیب نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو آئینی ترامیم ہوئی تھیں ان کو واپس لے لیا جائے, اور نیب میں ایک سیل بن گیا ہے, اور اس اسپیشل سیل میں جو طے شدہ فارمولہ ہو گیا تھا نیب کے معاملے میں کہ جہاں کا کیس وہاں تفتیش, اس کو چھوڑ کر مرکز میں چلے گا. نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ چلائیں گے مرکز کے اندر. اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ میسج ہی کنوے کیا جا رہا ہے کہ سوچ لیجئے کیا کرنا ہے, دیکھ لیجئے, وگرنہ حالات کے لیے تیار رہیے. یہ تمام چیزیں ہیں, پہلے بھی ہوا ہے. نیب کا استعمال, قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا استعمال, وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جنہیں ہم مددگار کہتے ہیں مرکزی ادارے کا, ان کی جانب سے بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی چھاپہ مارتے ہیں, وہ بھی فائلیں نکالتے ہیں. ابھی ایک بزنس ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ بھی تمام چیزیں ہوئی تھیں. تو یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے یا تو 28ویں ترمیم ہو جائے گی اور بنوا لی جائے گی, جس کے کامران مرتضی صاحب کے مطابق 3 سے 4 ڈرافٹ بن چکے ہیں. یہ جو 3 سے 4 ڈرافٹ ہیں ان میں سے ایک بہترین چیز نکال کر سامنے لائی جائے گی کہ یہ 28ویں ترمیم ہے اور اس کو کرنا ہے. ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 14 مئی ہے اور بجٹ جون کے پہلے 10 دن کے اندر ہو جاتا ہے. تو کیا 28ویں آئینی ترمیم فوری طور پر مئی کے ان 15-16 دنوں میں ہو جائے گی اور کام تمام ہو جائے گا کہ جی ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ مرکز کو کرنا ہے وہ مرکز نے کر لیا, یا یہ بجٹ کے بعد جائے گی؟ بجٹ کے بعد جانا بعض حوالوں سے کہا جا رہا ہے مشکل ہے, بعض حوالوں سے کہا جا رہا ہے بجٹ کے بعد جا سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد لے جائیں, لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ کام بجٹ سے پہلے کر لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو منا لیا جائے گا. ایک پرابلم اس میں ہے کیونکہ جو ترمیم کے لیے ووٹ درکار ہے اس میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی ووٹ درکار ہے. کامران مرتضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا
کہ پاکستان تحریک انصاف سے فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو مذاکرات ہوئے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں سے مذاکرات ہوئے، ان میں یہ بات ہوئی کہ یہ اگر کیا جاتا ہے تو یہ جوڑنے کی کوششوں کے خلاف ہوگا، توڑنے والی کوشش ہوگی۔ اب اس سے زیادہ بات کیا کی جائے کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں حادثہ سانحہ ہو سکتا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا بہت برا نتیجہ آئے گا، اور یہ ریئلائز کرنا چاہیے، جن کو ریئلائز کرنا چاہیے ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کروا لیا جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی والے، جن کو نون لیگ والے اس وقت سب سے زیادہ سمجھا رہے ہیں، وہ بھی مان جائیں گے۔ اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ایک بات کی ہے کہ ابھی تک جو چیزیں ممکنہ طور پر نظر آ رہی ہیں ان پر تو ہماری نہ ہے۔ جب آپ پیپر لے کر آئیں گے تو دروازے تو ہم بند نہیں کر سکتے، پھر بیٹھیں گے، بیٹھ کر بات کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، اس میں سے کیا نکالا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ کچھ بہتری کی صورت ہو بھی جائے، لیکن ابھی تک نہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آخر وقت پہ آپ اس طرف چلے جاتے اور مان جاتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے دکھاتے یہ ہیں کہ ہم کیا کریں گے، تو اس میں سے آپ کچھ اپنے لیے فائدے کی چیز نکال لیتے ہیں۔ یہی وہ معاملہ تھا کہ ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا تھا، حلوے کی بات کر دی تھی، اور پھر جب تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر ملاقات کی تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مجھے یہ یاد ہے اچھی طرح سے کہ 1 سے 2 مواقع ایسے آئے وہ موجود نہیں تھے، ممکنہ طور پر اپنے اس بیان کی وجہ سے جس کا انہوں نے سوشل میڈیا پر برملا اظہار کر دیا تھا۔ آگے کیا نکلتا ہے ابھی دیکھنے کی چیز ہے، لیکن یہ جو فارمولہ ہے، اس فارمولے میں کوئی تبدیلی آئے گی تو جو حالات ہیں، جو پیسے ہیں، جو ہاتھ میں پیسے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ یہ ملک چلانا مصیبت ہے، اور پھر اس کے بعد ان میں بھی کمی ہو جائے تو صوبے کیا کریں گے؟ وہ مثال ہے، ننگا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا، وہی حالات ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔